शब मेराज की रात थी, एक ऐसी रात जिसने कायनात के सारे नियम बदल दिए। आज हम सुनेंगे उस अद्भुत सफ़र की कहानी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। एक ऐसा सफ़र जिसमें वो अल्लाह के सबसे करीब पहुँचे और हमारे लिए नमाज का तोहफ़ा लेकर आए। उस वक्त मक्का में बहुत मुश्किल का दौर था। इसे साले गम कहते थे, यानी गम का साल। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 51 साल थी। ये कहानी है रजब की 27वीं रात की, जब वक्त और मकान के कवानीन रुक गए और एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तसव्वुर करें उस रात का मंजर, जब पूरी कायनात खामोश थी और सितारे अपनी जगह ठहरे हुए थे। मक्का मुकरमा की सरजमीन पर एक ख़ास सकून छाया हुआ था, जैसे फितरत खुद को किसी अजीम वाक़े के लिए तैयार कर रही हो। इस वक्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ारे मक्का की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना था। आपके चचा अबू तालिब और बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का साया सर से उड़ चुका था। ये वो दौर था जिसे आमुल हुज़न यानी गम का साल कहा जाता है। इस रात का आगाज़ मक्का मुकरमा में हुआ, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में आराम फरमा रहे थे। हतीम वो मुक़द्दस जगह है जो काबा शरीफ के शमाल में वाक़ है, जहाँ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा हज़रत हाजरा रज़ियल्लाहु अन्हा दफन है। ये जगह हमेशा से दुआओं की कबूलियत का मरकज़ रही है। अचानक आसमान से एक नूर नाजिल हुआ, ऐसा नूर जो इस दुनिया के किसी नूर से मुख्तलिफ था। ये नूर इतना शफाफ और पाक था कि उसने पूरी फ़ज़ा को मुनव्वर कर दिया। इस नूर के साथ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, लेकिन ये कोई आम मुलाकात नहीं थी जैसी पहले हुआ करती थी। आज जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल में थे, 600 परों वाले, जिनका एक एक पर आसमान और ज़मीन के दरमियान की मसाफत को ढांप सकता था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। मीकाईल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ते हैं जो बारिश, हवा और रिज़्क़ के ज़िम्मेदार हैं। दोनों फरिश्तों का इस तरह एक साथ आना इस बात का इशारा था कि आज कुछ बहुत ख़ास होने वाला है। दोनों फरिश्तों ने बहुत एहतराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मुबारक खोला, आपका दिल निकाला और उसे आबे ज़मज़म से एक सोने के तिश्त में धोया। ये धोना कोई मामूली अमल नहीं था। ज़मज़म का पानी वो मुक़द्दस पानी है जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों तले जारी हुआ था और आज तक जारी है। इस पानी में शिफा और बरकत है और अल्लाह ताला ने इसे ख़ास मक़ासिद के लिए मख़सूस किया था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आपके दिल से शैतान का हिस्सा निकाला, वो छोटा सा स्याह नुक्ता जो हर इंसान के दिल में होता है, और फरमाया कि अंदर शैतान का हिस्सा था। फिर आपके दिल को ईमान और हिकमत के नूर से भर दिया गया। ये नूर ऐसा था जैसे हज़ारों चिराग एक साथ रोशन हो गए हों। हिकमत का ये ख़जाना आपके दिल में इस तरह समा गया जैसे समंदर में मोती। इसके बाद दिल को वापस उसकी जगह रख दिया गया और सीना मुबारक को बंद कर दिया गया। ये तत्हीर सजीम सफ़र की तैयारी थी जो आगे होने वाला था, क्योंकि अल्लाह के हुजूर जाने के लिए मुकम्मल पाकीज़गी ज़रूरी थी। इसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक अजीबुल खल्क़त सवारी लेकर आए, जिसका नाम बुराक था। बुराक कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि जन्नत का एक ख़ास मखलूक था। ये एक सफ़ेद रंग का जानवर था। इसका रंग इतना चमकदार था जैसे बर्फ़ पर चांदनी पड़ रही हो। ये घोड़े से छोटा और खच्चर से बड़ा था। इसके खूबसूरत पर थे जो हर कदम के साथ फड़फड़ाते थे। इसकी आंखें याकूत की तरह चमक रही थीं और इसकी गर्दन पर सोने का लगाम था। बुराक की सबसे हैरत अंगेज़ बात यह थी कि ये इतनी तेज़ी से चलता था कि एक कदम में इतनी दूरी तय कर लेता था जितनी इसकी नज़र जाती थी। यानी जहाँ तक उफ़ुक नज़र आता था वो एक कदम में वहाँ पहुँच जाता था। शुरू में बुराक थोड़ा भड़का, क्योंकि इस पर पहले कभी कोई इंसान सवार नहीं हुआ था। लेकिन जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे समझाया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल, तो वो फ़ौरन पुरसुकून हो गया और ख़ुद को सवार होने के लिए पेश कर दिया। अब शुरू हुआ वो सफ़र जिसे इसरा कहते हैं। इसरा का मतलब है रात का सफ़र। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्का से बैतुल मक़दिस की तरफ रवाना हुए। ये सफ़र कुछ ही लम्हों में मुकम्मल हो गया, लेकिन इसके दौरान आपने जो कुछ देखा वो बेमिसाल था। ज़मीन तेज़ी से आपके नीचे से गुज़र रही थी। पहाड़, वादियाँ, सहरा, सब कुछ एक खूबसूरत मंजर की तरह नज़र आ रहा था।
راستے میں آپ نے کئی مقدس مقامات پر نماز ادا کی۔ یہ مقامات وہ تھے جہاں پہلے کے انبیاء کرام علیہم السلام نے عبادت کی تھی۔ پہلے آپ مدینہ منورہ میں رکے جہاں مستقبل میں آپ کو ہجرت کرنی تھی۔ اس وقت یہ شہر یثرب کے نام سے مشہور تھا، لیکن آپ کی آمد کے بعد یہ مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر کہلانے والا تھا۔ یہاں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ طور سینا پر رکے، وہ مقدس پہاڑ جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تورات نازل ہوئی تھی اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کا اعزاز ملا تھا۔ یہاں کی فضا میں ابھی تک اس الہی کلام کی گونج محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے یہاں بھی نماز ادا کی اور اللہ کا شکر بجا لایا۔ اس کے بعد آپ بیت اللحم میں رکے، وہ مبارک شہر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا اور جہاں فرشتوں نے خوشخبری دی تھی۔ یہاں کا ہر پتھر، ہر ذرہ اس عظیم واقعے کا گواہ تھا۔ آپ نے یہاں بھی عبادت کی اور اس مقدس زمین کو اپنے قدموں سے مشرف فرمایا۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو وہاں ایک حیرت انگیز منظر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو امت کے باپ ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہیں، اور دیگر تمام پیغمبر علیہم السلام موجود تھے۔ یہ منظر کتنا پرجلال رہا ہوگا جب تاریخ کے تمام عظیم رہنما ایک جگہ جمع تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ آپ ان سب کی امامت کریں۔ یہ اعزاز کسی اور نبی کو نہیں ملا تھا۔ جب آپ نے امامت کی تو تمام انبیاء کرام آپ کے پیچھے صف بستہ کھڑے ہوئے۔ یہ منظر کتنا عظیم رہا ہوگا جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء آپ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ اس بات کا واضح اعلان تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں اور آخری رسول ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے۔ یہ کوئی عام امتحان نہیں تھا، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ ایک پیالے میں دودھ تھا جو پاکیزگی اور فطرت کی علامت ہے، ایک میں شراب تھی جو نشے اور غفلت کا باعث ہے، اور ایک میں پانی تھا جو زندگی کی بنیاد ہے۔ آپ نے بغیر کسی تردد کے دودھ کا پیالہ اٹھایا اور پی لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اب شروع ہوا سفر کا دوسرا حصہ جسے معراج کہتے ہیں۔ معراج کا مطلب ہے اوپر چڑھنا۔ بیت المقدس میں صخرہ کے مقام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی طرف چڑھنے لگے۔ صخرہ وہ پتھر ہے جو آج بھی قبۃ الصخرہ کے نیچے موجود ہے۔ یہاں ایک سیڑھی نصب کی گئی تھی جو آسمان تک جاتی تھی۔ یہ سیڑھی نور کی بنی ہوئی تھی، اس کے ہر قدم پر یاقوت اور زمرد جڑے ہوئے تھے۔ پہلے آسمان پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آسمان کے دروازے بھی عام دروازوں کی طرح نہیں تھے، یہ نور کے بنے ہوئے تھے اور ان پر فرشتے پہرے دے رہے تھے۔ دربان نے پوچھا، کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا۔ پھر پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے پوچھا، کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ جبرائیل نے کہا، ہاں۔ پھر دروازہ کھل گیا اور آپ کا بہترین استقبال کیا گیا۔ پہلے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ وہ عظیم ہستی تھیں جو انسانیت کے باپ ہیں۔ انہوں نے آپ کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا اور کہا کہ آپ کو خوش آمدید اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں طرف نیک لوگوں کی روحیں تھیں اور بائیں طرف برے لوگوں کی۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے تو خوش ہوتے اور ہنستے، اور بائیں طرف دیکھتے تو غمگین ہو جاتے اور روتے۔ یہ منظر آپ کو یاد دلا رہا تھا کہ انسان کے اعمال کتنے اہم ہیں۔ دوسرے آسمان میں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ یہ دونوں ماموں بھانجے تھے اور دونوں نے آپ کا بہت پیار سے استقبال کیا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ نور سے چمک رہا تھا اور ان کی آنکھوں میں رحمت کا سمندر موجزن تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو بچپن سے ہی عابد اور زاہد تھے نے آپ کو دیکھ کر بے اختیار دعا دی۔ تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام ملے، جن کو حسن کا آدھا حصہ دیا گیا تھا۔ ان کی خوبصورتی اتنی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، لیکن ان کی اصل خوبصورتی ان کے اخلاق میں تھی، جس نے انہیں مصر کا عزیز بنایا تھا۔ انہوں نے آپ کو اپنے تجربات کے بارے میں بتایا کہ کیسے صبر اور توکل انسان کو کامیابی دلاتے ہیں۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کے بارے میں قرآن میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے سب سے پہلے قلم سے لکھا اور کپڑا سینا سکھایا۔ انہوں نے علم کی اہمیت کے بارے میں آپ سے بات کی اور کہا کہ علم ہی وہ چیز ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند مقام دلاتی ہے۔ پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام ملے، جو بنی اسرائیل میں بہت محبوب تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے اور ان کے وزیر بھی۔ ان کی زبان بہت فصیح تھی اور وہ لوگوں سے بہت نرمی سے بات کرتے تھے۔ انہوں نے آپ کو امت کے ساتھ نرمی اور محبت کا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ وہ عظیم نبی تھے جن سے اللہ نے براہ راست کلام کیا تھا، اس لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو وہ رونے لگے۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد آنے والے اس نوجوان کی امت میں سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے بنسبت میری امت کے۔ یہ ان کی عاجزی اور آپ کی عظمت کا اظہار تھا۔ ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو خلیل اللہ کہلاتے ہیں۔ وہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور آسمان کا کعبہ ہے جو زمین کے کعبے کے بالکل اوپر واقع ہے۔ یہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں اور پھر کبھی واپس نہیں آتے، یعنی ہر روز نئے فرشتے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بہت اچھی ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے، اور جنت کے پودے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر ہے۔ اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جو 7ویں آسمان کی انتہا میں ایک بہت بڑا بیری کا درخت ہے۔ یہ درخت اتنا بڑا تھا کہ اس کا تنا کئی میل چوڑا تھا۔ اس کے پتے ہاتھی کے کانوں جیسے بڑے تھے اور اس کے پھل بڑے بڑے مٹکوں جیسے۔ جب اللہ کے حکم سے اس پر نور کا غلاف پڑا تو اس کی خوبصورتی کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ درخت اتنا خوبصورت ہو گیا تھا کہ اس کی تعریف کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے تھے۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام رک گئے اور کہا کہ اے محمد، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں تو جل جاؤں گا، آپ اکیلے آگے تشریف لے جائیے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں فرشتوں کی رسائی ختم ہو جاتی تھی۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ترین مقام تک پہنچے۔ قرآن میں اس کا ذکر اس طرح ہے کہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی قریب ہو گئے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں کسی انسان کا قدم نہیں پہنچا تھا۔ یہاں آپ کو وہ مناظر نظر آئے جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کی عظمت اور جلال کے مناظر، جنت کی بے مثال خوبصورتی اور وہ نعمتیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ اس مقدس ملاقات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ یہ تحفہ اس بات کا اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے رابطہ میں رہیں۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا؟ آپ نے بتایا 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہا کہ آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی کیونکہ میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ واپس جا کر کمی کی درخواست کریں۔ آپ واپس گئے اور اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ یہ عمل کئی بار ہوا۔ ہر بار حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی مشورہ دیتے رہے اور اللہ تعالیٰ کمی کرتے رہے، یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ مزید کمی کی درخواست کریں تو آپ نے فرمایا کہ اب میں شرم محسوس کرتا ہوں، میں راضی ہوں۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد اللہ سے نماز اور کم کرنے میں مجھے شرم آتی ہے، میں 5 نماز پر راضی ہوں، اور اللہ نے فرمایا کہ 5 نماز پڑھو گے لیکن 50 کا ثواب ملے گا۔
اس یاترا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم بھی دیکھا، گناہگاروں کی سزا بھی دیکھی، پھر واپسی ہوئی اسی رات۔ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے حساب سے ٹائم از ناٹ ایبسلیوٹ، سمے ریلیٹیو ہوتا ہے، اسی لیے یہ پوری یاترا ایک ہی رات میں ممکن ہوئی۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو یہ بات بتائی تو وہ ہنسنے لگے۔ کچھ کمزور دل مسلمان تو اسلام سے ہی پھر گئے، لیکن جب انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیے تو اللہ نے پورا بیت المقدس ان کے سامنے پیش کر دیا، اور جو کارواں انہوں نے راستے میں دیکھا تھا وہ بھی وقت پر پہنچا اور ان کی بات کی تصدیق کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو یہ یقیناً بالکل سچ بات ہوگی، اسی لیے انہیں صدیق کا خطاب ملا۔ یہ الاسراء والمعراج صرف ایک یاترا نہیں تھی، یہ اسلام کے مشکل دور کا انت تھا اور ایک نئے یگ کی شروعات۔ اس کے بعد ہی ہجرت ہوئی، مدینہ میں اسلامی ریاست بنی اور پھر اسلام کی فتح کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج دنیا کی 60% آبادی ابراہیمی مذہب کو مانتی ہے۔ تو دوستو، یہ تھی وہ کہانی جس نے انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ ایک رات، ایک یاترا اور پوری دنیا کے لیے ہدایت کا نیا راستہ۔ الاسراء والمعراج، وہ مبارک رات جس نے ہمیں سب سے قیمتی تحفہ دیا، 5 وقت کی نماز۔ اور یہی نماز آج بھی ہمارے اور اللہ کے بیچ سیدھا رشتہ ہے۔